बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, मौलाना फजलुर रहमान ने आज ऐलान कर दिया कि हर सूरत में मुल्तान का जलसा होगा। इसके अलावा कुछ हिदायत भी दी उन्होंने अपने रज़ाकारों को, वो भी बड़ी ख़तरनाक थी, थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं। लेकिन जलसे का ऐलान उन्होंने किन अल्फाज में किया, सबसे पहले ये सुनिए। मैं ऐलान करता हूँ पीडीएम के तमाम जमातों के बिहाफ पे कि कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत पीडीएम के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के और दूसरी तमाम पार्टियों के रजाकारों को भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ जहाँ पर हैं फौरी तौर पर मुल्तान की तरफ पहुँच जाएं और जलसे के इंतजाम को खुद संभालें। इसी मीडिया टॉक में मौलाना ने बाद में यह भी कहा कि अगर कल का जलसा हुकूमत ने ना होने दिया तो फिर हर जिले में फिर जलसा होगा और हर जिले के ऑफिस को उन्होंने हिदायत दी कि वो फिर एहतजाज करें। इसके अलावा जलसे को मुमकिन बनाने की एक सूरत हाल जो मौलाना ने अपने रजाकारों को बताई वो ये थी कि अगर पुलिस डंडा इस्तेमाल करे तो फिर आप भी डंडा इस्तेमाल करें। ये भी सुनिए। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूं, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएं और जहां जहां पर पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है उनकी कुव्वत को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। मैं समझता हूं कि ये जो गुफ्तगू है मौलाना फजलुर रहमान की, ये कानून और आइन के दायरे कार से बाहर है, क्योंकि ताज़ीरात पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस यानी कि किसी को भी मुतशद्दद रवैये पर उभारने की बात करती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट की भी बात करती हैं और पैरेलल मिलिशिया आइन की रूह से आप तो अपना बना ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अंसारुल इस्लाम के नाम से बाकायदा तौर पर एक फोर्स तो बनाई हुई है। आज तक मौलाना फजलुर रहमान ने उसको इन मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया। हम गए थे उस धरने में भी जो मौलाना फजलुर रहमान ने 2019 में दिया था और उनका काम वहां पर सिक्योरिटी को इंश्योर करना था। लेकिन वही अंसारुल इस्लाम अगर डंडे उठा लेती है जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं तो ये तो एक कियोस हो जाएगा, ये एनार्की हो सकती है, ये लाकानूनियत हो सकती है, ये रियासती इदारों की जो फोर्स है उसके मुकाबले में एक पैरेलल फोर्स खड़ी करने के मुतरादिफ बात हो सकती है। और अंसारुल इस्लाम की फुटेज आप देख रहे हैं और यही अंसारुल इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान को एक जमाने में सलामी भी दे चुकी है। वो भी आपको जरा दिखाते हैं कि किस तरह से मौलाना साहब सलामी लेते हैं। तो एक तो ये कानूनी तौर पर मामला है, दूसरा फिर राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर कीमत पे मरियम नवाज जलसे में पहुंचेंगी और जलसा होगा। ये भी सुन लीजिए। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा हर कीमत पे मुल्तान पहुंचेंगी और इंशाअल्लाह ताला तमाम रुकावटें तोड़ के पहुंचेंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे पंजाब से बिलखसूस और पाकिस्तान से बिलअमूम हर कारकुन, हर वोटर, सपोर्टर, ओहदेदार सब कल जो है वो मुल्तान का रुख करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान जो 3 सालों से कह रहा है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह ताला अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये जो हर कीमत वाली बात है, मैंने कल भी बात की थी, मैं फिर ये कहता हूं कि आजकल के जो हालात हैं कोरोना के, ये बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है पाकिस्तान की कौम को, क्योंकि जलसों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने हुकूमत को गैर मकबूल करना है। जलसे जुलूस होते रहते हैं, ये चलते हैं, होने भी चाहिए, मैं इसके हक में भी हूं। लेकिन आजकल के दिनों में जबकि कोरोना वबा के फैलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, जलसा होगा तो कोरोना फैलेगा, कोरोना होगा तो अमवात होगी तो फिर लॉकडाउन होगा तो मईशत बंद होगी तो गरीब का बच्चा रोटी के लिए तरसेगा और जब गरीब का बच्चा रोटी के लिए तरसेगा तो इमरान खान गैर मकबूल होगा तो हुकूमत कमजोर होगी तो घर को जाएगी। इफ दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑपोजिशन देन द प्राइस दे डिसाइडेड इन देयर माइंड्स इज टू हैवी, क्योंकि वो प्राइस अदा करनी पड़ेगी गरीब आदमी को जिसके घर से मुमकिन तौर पर जनाजे उठ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि गवर्नमेंट भी होश के नाखून ले और अपोजिशन भी होश के नाखून ले। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली मूसा गिलानी साहब, जो कि इस वक्त बड़े अहम एक आप कह सकते हैं शख्सियत हैं मुल्तान के जलसे के हवाले से, और हमने देखा अली मूसा गिलानी साहब कल लीड भी कर रहे थे
ایک ریلی کو واکی ٹاکی ان کے ساتھ تھا. تو علی موسیٰ گیلانی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ سر جلسے جلوس تو ہوتے رہیں گے. پچھلے 72-73 سال میں بہت سارے جلسے ہوئے, جمہوری ادوار بھی آئے, ڈکٹیٹرز بھی آئے, پھر گئے بھی, پھر وکلا تحریک بھی چلی, اور بہت سارے ایوب خان کے خلاف ایک ریلی تحریک چلی تھی, پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے خلاف بھی چلی, آپ لوگ بھی اس میں شامل تھے, دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کے اندر شامل تھی. بٹ دیز آر ڈفرنٹ ٹائمز رائٹ ناؤ. وی آر لیونگ ان دا ٹائمز آف کرونا. اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلی لہر کو پاکستان نے سروائیو کیا. دوسری لہر پاکستان میں اگر پھیل جاتی ہے تو اس کا خمیازہ پھر سب کو بھگتنا پڑے گا اکراس دا بورڈ. کیا گورنمنٹ, کیا اپوزیشن, کیا پی ایم ایل این, کیا پی پی پی, کیا پی ٹی آئی. تو سر ان حالات میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے فیصلے کو ری وزٹ کرنا چاہیے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سب دونوں مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کی میں نے انٹروڈکشن بھی سنا, آپ ایک بہت جوش و جذبے سے بول رہے ہیں کرونا کے بارے میں. آپ کو اس وقت کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر کہ انہوں نے ملتان کو چاروں اطراف سے اس طرح بند کر دیا ہے, اس طرح خوف و ہراس پھیل چکا ہے. اس وقت لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے تھانوں میں, حوالاتوں میں بند کیے ہوئے ہیں. ڈرپیں ان کو ساتھ لگی ہوئے ہیں, بیماروں کو بھی نہیں چھوڑا, بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا, عورتوں کو بھی پولیس نے اندر جا کے ان کے کیونکہ ورکرز تو ہمارے باہر ہیں تو ان کی ماؤں بہنوں کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو اور آپ نے جو یہ کہا کہ لاشیں اٹھیں گی اور بھوک سے مریں گے, ہم تو نکلے اس لیے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ہم نے اس عوام میں رہنا ہے. ہم پچھلے آپ ہماری پیپلز پارٹی کا ایک بھی لیڈر بتائیں جو اس وقت ملک سے باہر ہو. ہم سب ملک کے اندر ہیں, ہم الیکشن لڑتے ہیں, ہم نے عوام میں واپس جانا ہے. عمران خان نے اس حکومت کے بعد اس ملک میں نہیں رہنا. I can give that in writing. None of his advisors are going to stay in Pakistan. سب باہر چلے جائیں گے. ہم نے عوام میں جانا ہے. ہمیں عوام کہتی ہے کہ آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, مارکیٹ جو گورنمنٹ ریٹ ہے اس پہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں اس ریٹ پر نہیں مل رہی ہیں. لوگوں کو پرائیویٹ ملوں سے جو 4-5 سالوں سے گھی ملوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے 1 مہینے کے نوٹس دے کر. وہ کہہ رہے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو, ہمارے کس منہ سے آؤ گے ہمارے سے ووٹ مانگنے اگر ہمارے لیے آواز بلند نہیں کر رہا ہے. میں تو بھائی ان کے لیے نکلا ہوں, میں اس کے لیے نکلا ہوں عمران خان کو یہ بتانے کے لیے کہ ان انمپلائمنٹ جو ہے اس وقت نوجوان جو نکلا ہوا ہے وہ سیویاں اپنے ہاتھ میں لے کر پھر رہا ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے. اگر گورنمنٹ نے اپنی ریٹس قائم کرنی تھی اس جلسے کے لیے تو گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرتی آٹے کے لیے, گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرتی چینی کے لیے, گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرتی انمپلائمنٹ کے لیے. انفلیشن پر گورنمنٹ کی ریٹ کہاں پر ہے؟ یہ صرف اپوزیشن کے جلسوں کے اوپر ریٹ قائم کرنا چاہ رہی ہے. مجھے بتائیں اس وقت پیرلل دیر میں جلسہ ہوا ہے, وہ جلسہ وہاں پر کرونا نہیں ہے. میں کل اسد عمر صاحب نے سندھ میں پروگرام کیا ہے, وہاں پر کرونا نہیں آیا. کرونا تو عمران خان کو بتانے والی پیپلز پارٹی ہے. ہم نے بتایا تھا, یہ تو اس کو زکام سمجھتا تھا, فلو سمجھتا تھا. اور بیرسٹر صاحب 30 نومبر کے بعد یہ کرونا کا نام بھی نہیں لیں گے. ان کو صرف اس جلسے سے تکلیف ہو رہی ہے. جو یہاں پر صورتحال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگ جو آپ نے مجھے مولانا صاحب کی بات کی ہے, مولانا صاحب نے بیان دیا ہے, علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پاس جرأت ہے تو آپ پرچہ کر کے دکھائیں مولانا صاحب پر, پرچہ دینا مولانا صاحب پر, ابھی دیں FIR. مولانا صاحب بیٹھے ہیں گلگشت اپنے مدرسے میں, جا کے پولیس اٹھا کے دکھائے مولانا صاحب کو. اس وقت صورتحال اتنی گھمبیر ہو چکی ہے یہاں پر, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں علی موسیٰ گیلانی صاحب گیلانی کو اریسٹ کر کے علی موسیٰ گیلانی جنہوں نے ملتان بنایا ہے, جنہوں نے سر میری بات سن لیں, جنہوں نے خدمت کی ہے ادھر کی, اس کے یوسر رضا گیلانی کے بیٹے کو ملتان میں اریسٹ کر لیا جائے گا, دہشت گرد کی طرح ہتھکڑیاں پہنا کر اس کو جیل بھیج دیا جائے گا ڈیٹینشن آرڈر کے ساتھ. تو کل صبح جو ہے وہ عوام جو ہے وہ تیش میں نہیں آئے گی اگر کوئی رکاوٹ ہوئے گی تو. کل صبح رکاوٹ کسی صورت نہیں ہوگی, ہونی بھی نہیں چاہیے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اچھا علی صاحب اس طرح سے ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ٹیرا پہ, تو میری آواز آپ تک اور آپ کی آواز میری تک تقریباً کوئی 3 سیکنڈ کے ڈیلے سے پہنچ رہی ہے, اس وجہ سے ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے, آپ نے کچھ باتیں کی جن سے مجھے اتفاق ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے ایڈوائزرز ملک سے باہر چلے جائیں گے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ملک سے باہر چلے جائیں گے جب عمران خان کی حکومت جائے گی. دوسرا آپ نے کہا کہ اسد عمر اور یہ جماعت اسلامی والوں نے جلسہ کیا, جماعت اسلامی والوں نے جلسہ کیا, ان کو بھی روکنا چاہیے تھا حکومت کو. بالکل آپ کا اعتراض ٹھیک ہے. اسد عمر نے سکھر میں جو تقریب کیا اس میں SOPs کو فالو کیا اور 300 سے کم وہاں پہ لوگ تھے, لیکن آپ کے جلسوں میں تو ہزاروں یا 1 لاکھ تک بندہ اکٹھا ہو سکتا ہے, تو یہ ڈفرنس ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے سر
کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ایک سیاسی طور پر میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا یہ نعرہ آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں، فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کرونا پھیل گیا سر، تو وہ جو بھوک سے اور پھر بیماری سے لوگ مریں گے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت میری گزارش سن لیجئے، اس وقت دنیا کی 1/3 آبادی لاک ڈاؤن کا شکار ہے، 40 کروڑ سے زائد لوگ ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں، 37 سال بعد عالمی سٹاک مارکیٹ مندی کا شکار ہے، $2 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے، امریکہ میں عوام کی قوت خرید 10% کم ہوئی ہے، برطانیہ کی معیشت 20% سکڑی ہے، یورپین ممالک کی معیشت 12% سکڑی ہے، برطانیہ میں معیشت 20.4% سکڑنے کے بعد آسٹریلیا میں 7% سکڑی ہے، G20 ممالک کی معیشت سکڑی ہے، گزشتہ 3 ماہ میں بھارت میں 7.5% معیشت سکڑی ہے۔ تو سر یہ اتنے بڑے بڑے جو اکنامک جائنٹس ہیں، اگر ان کی کرونا نے حالت کی ہے، یو تھنک وی کین سروائیو کرونا بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری، پاکستان اے تھرڈ ورلڈ کنٹری؟ اچھا اوکے، اچھا کرونا جو ہے یہ پوری دنیا میں بالکل پھیلا ہے، اور اس سے جو اکنامک ہٹ ڈاؤن لگا ہے ہر اکانومی کو لگا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ۔ میں یہ اس بات پہ میں آئی ایم ناٹ اسٹوپڈ کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی کوئی چکر نہیں ہے، بالکل کرونا ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو امریکہ میں موومنٹ چلی بلیک لائیوز میٹر کی، اس وقت بھی کرونا تھا، امریکہ میں احتجاج ہو رہے ہیں، کرونا کے بعد پیک پہ انہوں نے الیکشن کروا دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو ہم جو اپنے رائٹس حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، وہ جان کی جنگ سے بڑھ کر ہے۔ آج ایک سفید پوست شخص، آپ یقین مانیں سفید پوست شخص جب بجلی کا بل بھرتا ہے تو وہ مانگ بھی نہیں سکتا، وہ تو بھکاری نہیں ہے، وہ ادھار مانگتا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ جو چپ کر کے اپنا بجلی کا بل کسی کو دیتا ہے، مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا، ورنہ میں بچوں کی فیس نہیں بھر سکتا۔ دیکھیں سر، مسئلہ تو اب ایک ہی طریقے سے حل ہوگا۔ ایک عوامی حکومت آئے گی جو کہ عوام کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، جس کی نبض عوام کے ساتھ چلے گی، جس کی دل کی دھڑکن عوام کے ساتھ چلے گی، وہ اس ملک کا مسئلہ حل کرے گی۔ عمران خان is not only illegitimate now، یہ نااہل بھی ہے اور یہ نالائق بھی ہے۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے ان کی بات سنی، یہ وہی بات ہے، اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ کووڈ-19 سے بڑا خطرہ اس وقت کووڈ-18 ہے، جو کہ آپ لوگ ہیں، اور آپ لوگ عوام دشمن حکومت ہیں۔ اور مولانا صاحب کی بات کے حوالے سے انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ دے کے دکھائیں پرچہ، مولانا فضل الرحمان ملتان میں آپ دے کے دکھائیں پرچہ۔ جی شکریہ بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ اس وقت پاکستان میں کرونا کا ایشو دوبارہ اٹھا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں دوبارہ اس کی ایک سیکنڈ ویو آئی ہے، تو پاکستان میں بھی اس کی ایک سیکنڈ ویو آئی ہے۔ بہت حد تک سیفلی پہلے نکلے اس سال شروع میں جب آئی تھی۔ امریکہ، انگلینڈ اور ہندوستان جیسے ممالک ویسٹرن میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں بھی ان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ احسان تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، وہاں عمران خان صاحب نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک اصطلاح وہاں پہ متعارف کرائی۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ حکومت کو فل لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اب پتہ نہیں کیوں یہ لاک ڈاؤن کے خلاف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ نے کامیابی دی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی اپنی سیاست سب لوگ کچھ عرصے کے لیے ایک سائڈ پر رکھ کے پاکستانیوں کی زندگی بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جتنے بھی ہو سکے حکومت اپنی کوشش کرے اور اپوزیشن جو ہے حکومت کا اس میں ہاتھ بیٹھائے اگر وہ عوام کی زندگی سے مخلص ہے۔ یہ تو اس کا ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا بات جو ہے بیرسٹر صاحب وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی AJK میں حکومت ہے، وہاں لاک ڈاؤن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، کراچی جو ہے وہ فل لاک ڈاؤن کی طرف چلا گیا ہے، بہت سے علاقوں میں لاک ڈاؤن موجود ہے اس وقت۔ جب ہم بات کریں اس وقت بھی کراچی میں لاک ڈاؤن ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے جہاں ان کی حکومت ہے وہاں کیوں لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور جدھر ان کی حکومت نہیں ہے وہاں کیوں اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی کریں جس سے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ پوائنٹ جو یہاں پہ اسٹیبلش کرنے والا ہے بیرسٹر صاحب وہ یہ ہے، حکومت کو ان کے جلسوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر اپوزیشن ایک بڑا جلسہ کرتی ہے حکومت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اثر ضرور پڑتا ہے لیکن اس سے حکومتیں آتی جاتی نہیں ہیں۔ لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ ان کی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو گئی ہے۔ تو اگر اپنے لیے آپ احتیاط کر رہے ہیں اور اپنی نجی محفلوں میں آپ باقاعدہ سرٹیفکیٹ مانگتے تھے کہ آپ کرونا ٹیسٹ کر گئے، ادروائز یو ناٹ بی الاؤڈ۔ اس وقت بھی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بیگم شمیم صاحبہ جن کی کل سپرد
خاک ان کو کیا گیا ہے. لیکن میں نے یہ سنا ہے, میرے خیال میں میری انفارمیشن کریکٹ ہوگی, کہ انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو منع کیا ہے اور احتیاط کر رہے ہیں جو ہے جاتی عمرہ میں, کہ لمیٹڈ تعداد میں جو ہے وہ لوگوں سے میل ملاپ ہو تاکہ کورونا نہ پھیلے. تو اپنے لیے احتیاط اور عوام کو وہاں اس طرح سے آپ خطرے میں جھونک رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کی سیاست ہوتی رہے گی, ہماری بھی ہوتی رہے گی. جس کی جان جائے گی وہ واپس نہیں آئے گا. اگر آپ کی سیاست کی وجہ سے ہزاروں لوگ چھوڑیں, ایک بھی بندے کی جان ایٹ رسک ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے, کون اس کا رسپانسبل ہوگا؟ بیرسٹر صاحب, کیا اس کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان یا بلاول صاحب یا مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ مجھے موقع دیجیے گا. اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے ساتھ یہ کہ ایک تو ان کے جلسے سے جہاں بھی ایسا نہیں, جہاں بھی بڑی گیدرنگ ہوگی وہاں پھیلنے کا امکان ہے. لیکن دوسرا اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ جب بڑے لیول کے جلسے ہوتے ہیں اور نیشنل لیول کے اپوزیشن کے لیڈر لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ جو بیانیہ بنتا ہے حکومت کا اور اداروں کا کہ آپ احتیاط کریں, ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اس چیز کو زخ پہنچتی ہے. وہ بیانیہ کمزور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کرونا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے مصدق ملک صاحب کے پاس جانا ہے. مصدق ملک صاحب, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگوں کو چھوڑیں آپ, لیکن اگر ایک بندے کی بھی جان چلی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ویسے تو وہ ہے کہ ایک بے گناہ انسان کی جان جانا پوری انسانیت, قتل کے حوالے سے وہ تو ہے پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, لیکن یہ قتل کے زمرے میں تو آف کورس نہیں آتا. لیکن ایک احتیاط کا لیول تو چاہیے, ہر بندے پہ ذمہ داری عائد ہے. میں صرف آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, اور جماعت اسلامی کے جلسے کے حوالے سے انہیں وہی پوزیشن لینی چاہیے تھی جو آپ کے جلسے کے حوالے سے لی. لیکن یہ جو لاک ڈاؤن کی بات کی علی محمد خان صاحب نے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ تو آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے اور کیونکہ ہیلتھ اب صوبائی سبجیکٹ ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہاں پہ آپ جلسہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ پالیسی یہ ہے کہ جہاں پہ اپنی حکومت ہے وہاں پہ کورونا کو کنٹرول رکھو, اور جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ کورونا بے قابو ہو؟ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ 1/3 جو دنیا ہے اس کے اندر لاک ڈاؤن ہے. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اگر پاکستان میں ایک مؤثر لاک ڈاؤن کی پالیسی ہو جس کے اندر صرف جماعت اسلامی کو اجازت نہ دی جائے, یا مولانا رضوی اللہ ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے اور ان کے رتبات بلند کرے, ان کے جنازے کی صرف اجازت ایک ہی دن میں مل جائے اور لاکھوں 5-10 لاکھ لوگوں کا جنازہ ہو, لیکن اسی دن ہماری اجازت, یعنی ہم بھی کھلی جگہ میں احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جلسہ کرنا چاہتے تھے اقبال پارک میں, ہماری ریجیکٹ کر دی جائے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے, اور کچھ ابتدائیے سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کرونا پھیلتا ہے صرف پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, JUIF اور PDM کی جو جماعتیں ہیں ان کے ذریعے. آپ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا کہ اگر ایک بھی شخص مر جائے, سینکڑوں کو چھوڑیں, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو ذرا میرے ساتھ آئیے اور ذرا بانو بازار چلیے آج, اور پھر اچھرا چلیے, اور پھر مختلف جو یہاں پہ مالز ہیں لاہور میں وہاں چلیے. کھلی فضا نہیں بھائی, بند مال کے اندر جس میں سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشننگ ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھوم رہے ہیں, اور اگر وہاں پہ کوئی مر جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ مقدمہ یہ دائر کیا جا رہا ہے کہ صرف اپوزیشن کی بات کریں, اپوزیشن بتائے, حکومت کو چھوڑیں جی آپ, کیونکہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری تو صرف اپوزیشن کی ہے, تو بات صرف کی جائے اپوزیشن. آپ نے بھی شروع میں آئین کی بات کی اور بہت اچھی آپ نے بات کی, مگر کیا برا ہوتا کہ آپ تھوڑا آئین کے حوالے سے یہ بھی بتاتے کہ آئین نے کیا کیا اجازتیں ہمیں دے رکھی ہیں, اور یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے, جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے, جس طرح کے مقدمات ڈال رہی ہے, چاہے وہ بغاوت کے ہوں, چاہے وہ قتل کے ہوں, چاہے وہ کسی اور چیز کے ہوں. مجھے پرسوں فون آیا کہ آپ کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ ہے اور آپ کے ID کارڈ کی کاپی چاہیے. مجھے ایک نہیں, ہراساں کرنے کے لیے 8 کالیں آئیں, اور مجھے انسپیکٹر نے کہا کہ CCPO کے حکم کے اوپر SP صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. آپ مجھے بتائیے, جس ملک کے اندر آئین کو یوں پامال کیا جا رہا ہو, وہاں پہ ذرا اس کا بھی تھوڑا ذکر کر لیں, پھر دوسری بھی آئین کی پامالی کا ذکر کر لیتے ہیں اور گفتگو کر لیتے ہیں. یعنی وہ آئینی حقوق آپ کے اپنے جو تمام اہل دانش, اہل قلم, جرنلسٹ ہیں, ان پہ سیڈیشن کے کیسز ہو رہے ہیں. آپ کے بے شمار جو
اب جو مالکان ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے 1.5 سال کے لیے، اور میں ابھی اپنی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا کہ کتنے سال کے لیے کس کو اٹھایا گیا، تو آئین کی پامالی کا تھوڑا آپ نے کچھ بڑی ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں اور میں مزید آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بریک مجھے امیڈیٹلی لینی ہے، بریک کے بعد آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ مصدق ملک صاحب آپ ہی کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ 2-3 باتیں آپ نے جو کہیں، پہلی چیز آپ نے کہی کہ کیا کرونا صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں پھیلتا ہے اور بانو بازار یا انارکلی بازار آپ چلے جائیں اور وہاں پہ کوئی ایس او پیز نہیں ہے۔ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ۔ اگر ایک جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے دیٹ از ناٹ اے جسٹیفیکیشن ٹو سے کہ جی ہم بھی کریں گے۔ لیکن دوسری بات، میں پوری بات کر لوں، آپ کی بات سنوں گا۔ دوسری بات یہ سر کہ کاروبار کو آپ جلسے سے نہیں ملا سکتے۔ وہ کاروبار وہاں پہ بہت سارے ہزاروں مزدوروں کی روزگار لگی ہوئی ہے، شام کو جن کا چولہا جلنا ہے، وہ جس دن داڑھی نہیں کریں گے ان کا بچہ روٹی نہیں کھائے گا۔ لیکن آپ کا جلسہ ملتوی ہو جائے گا 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ آئین میں ہمارے حقوق کا ذکر بھی ہے، بالکل ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر، لیکن آئین میں ایک آرٹیکل 233 بھی ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو فنڈامنٹل رائٹس بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ کرونا از اے گلوبل ایمرجنسی، تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ تو نہیں ہو رہے کہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یا آپ پریس ٹاک نہیں کر سکتے، یا آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، صرف جلسوں میں لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، اتنی بات ہے سر۔ جو آرٹیکل بتا رہے ہیں وہ انووک کر دیں، وہ آرٹیکل انووک کر دیں۔ جی ایک منٹ بیرسٹر صاحب۔ جی سر، آپ تو ماشاءاللہ ماہر قانون بھی ہیں، اس ٹیلی ویژن پروگرام کے علاوہ اس ملک میں کیا ایمرجنسی لگی ہوئی ہے؟ ابھی تو نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کے حقوق بھی تو سسپینڈ نہیں ہو رہے نا۔ ایک منٹ ٹھہر، نہیں سسپینڈ کیا آپ قتل کر کے سسپینڈ کریں گے؟ کیسے سسپینڈ کریں گے؟ اور کیا طریقہ ہے سسپینڈ کرنے کا؟ نہیں، آپ ایک منٹ میری بات تو سن لیجئے نا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف بغاوت کے کیسز ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی اس وقت آپ کے کوئی حقوق تو نہیں سلب کیے گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جلسوں میں جاتے ہیں، ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے درج ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ان ساری جگہوں پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں اگر آپ کے خلاف جھوٹے دہشت گردی کے مقدمے ہو رہے ہیں تو میں اس کے خلاف ہوں، اور میں یہ بھی عرض کروں، مجھے بات تو کر لینے دیں۔ آج آپ بات نہیں، کچھ ناراضگی لگ رہی، بات نہیں کرنے دے رہے۔ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں، آپ ہمارے ساتھ پھر کھڑے ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج آپ کا پروگرام جو ہے وہ حکومت کی جو تمام چیزیں جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، بانو بازار میں، اچھرا میں، یہاں وہاں، آپ کا پروگرام اس پہ کیوں نہیں ہے فوکسڈ؟ آج آپ جو حقوق کی ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، آپ کا پروگرام اس پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں حکومت کو چھوڑیں یار، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ، تو دوسرے رانگ میں نے نہیں کہا حکومت کو چھوڑیں۔ پہلے میری بات سن لیجیے، مجھے ختم کر لینے دیجیے، میں جلدی سے کرتا ہوں۔ میرا اپنا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرا ہمیشہ سے نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ اس ملک میں ایک بہت ایفیکٹو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے جب بھی کرونا آئے، لیکن میں پارٹی کے اپنے فیصلوں کا پابند ہوں، مگر مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے اندر پارٹی کے اندر جا کے لابی کروں۔ میں لابی کیا خاک کروں؟ جب آپ 10 لاکھ کا جلسہ ہونے دیں اور آپ بولیں کہ نہیں آپ اپنا 30-50 ہزار کا جلسہ نہ کریں، 10 لاکھ کا ہونے دیں، تو میں کیا لابی کروں؟ اگر آپ بولیں کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہونے دو، یا ٹو رانگز ڈونٹ آپ نہ کریں، کیسے نہ کریں؟ جب آپ کے سیاسی عزائم پورے نہیں ہوئے تھے گلگت بلتستان میں، تو 1 مہینے سے یہ وبا 3-4 دن کے بعد اس کے نمبر ڈبل ہو رہے تھے۔ جب تک آپ نے قبضہ نہیں کر لیا گلگت بلتستان پہ، تب تک آپ نے کہا کہ نہیں جلسے ہونے دو۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کے 24 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا او ہو اب جلسہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی اگر آپ کو حل نکالنا ہے تو پہلے وزیر اعظم حلف دیں کہ این آر او کی گردان نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں بھی کچھ عرض کروں۔ مصدق ملک صاحب اب آپ بھی تھوڑے سے جذباتی ہو رہے ہیں، میری بھی بات سنیے گا، میری بھی بات سنیے گا۔ سلوشن دے رہا ہوں، آپ سیاسی مخالفین کو بلائیے، ان کے سامنے ڈیٹا پریزنٹ کریں۔ آپ یقین مانیں کہ میں اس وقت بیٹل گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں۔ سر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، میں صرف ایک چیز، میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں علی موسیٰ گیلانی صاحب، لیکن پہلی بات میں صرف 1 منٹ میں جواب دے دوں مصدق ملک صاحب کا۔ آپ نے کہا کہ آپ کا پروگرام کرونا پہ کیوں ہو رہا ہے، جلسے کے حوالے سے آپ کا پروگرام اس پہ کیوں نہیں ہو رہا کہ جی ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم آواز اٹھانے کے لیے تیار۔ یو ہیو ٹو لسن ٹو می ناؤ سر، پلیز میری بھی بات سن لیں۔
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایک ججمنٹ دی تھی سپریم کورٹ میں، جس کے بعد دہشت گردی کی دفعہ صرف دہشت گردوں پہ لگ سکتی ہے جن کا تعلق کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے۔ آپ لوگوں پہ دہشت گردی نہیں لگنی چاہیے، اور اگر لگ رہی ہے تو غلط لگ رہی ہے، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ کاروبار زندگی کھلے ہیں، تو ہم بھی وہاں پہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس سے کورونا پھیل جائے۔ تو یہاں پہ میں آپ کے بھی خلاف ہوں سر، اور میں فرمائشی پروگرام کسی کے لیے نہیں کرتا، نہ حکومت کے لیے نہ اپوزیشن کے لیے، دونوں کے لیے نہیں کرتا۔ جو مجھے عوام کے لیے صحیح لگتا ہے وہ بولتا ہوں سر۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب، پلیز مجھے ٹائم دے دیں۔ جی علی صاحب، علی موسیٰ گیلانی صاحب، مجھے ٹو کرنے دیں۔ سب سے پہلے تو بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو علی محمد خان صاحب کی تو ہمیں یہاں پر ضرورت نہیں ہے، ان کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں غلط کہہ رہے ہیں عمران خان کو اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں تو یہ لیکن آپ کا نقطہ نظر ہے، I respect that۔ اچھا چلے، اچھا عمران خان کو اگر جانوں کی اتنی فکر ہے، اگر عمران خان کو اتنی جانوں کی فکر ہے تو یہ تمام پی ڈی ایم کی عادت سے بات کر لیں، لیکن نہیں، اس کے اندر تو اکڑ پتہ نہیں کس چیز کی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے این آر او مانگتے ہیں۔ ارے بھائی، اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے این آر او دینے کی، اس نے این آر او نہیں دینا ہمیں۔ جس نے این آر او دینا ہے نا، وہ آپ کو بھی پتا ہے این آر او دینے والے کون ہیں۔ یہ اس کے پاس تو یہ اوقات نہیں ہے کہ یہ پرائس کنٹرول کر سکے، اس کے پاس یہ اوقات نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن لگا سکے، اس کے پاس تو یہ اوقات نہیں ہے کہ یہ شوگر مافیا کو ایکسپوز کر سکے۔ یہ این آر او دینے کی بات کرتا ہے، اور جو کرپشن کی بات یہ کرتے ہیں، کرپشن کا جو چورن ہے وہ بک چکا ہے بھائی جان۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ آج الیکشن کروا لیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، پی ٹی آئی کے لوگ منہ چھپاتے پھریں گے، خدا کی قسم لوگ ان کے گھروں میں گھس جائیں گے اگر یہ آج فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دے۔ پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان کے اندر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی، ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں، یہ آج الیکشن کرا دے عمران خان، اس کو یہ بہت مقبول لیڈر بنتا ہے پاکستان کا، یہ کر کے دکھائے الیکشن یہاں پر آج۔ ہم نے تو سنگل ہینڈڈلی کل یہاں سے پیپلز پارٹی کی ریلی نکلی ہے، آپ کل دیکھنا کہ کل ہوگا کیا۔ آپ کو اتنا اب لوگوں کے بچوں کا احساس ہے، کیا ہوگا کل، کیا ہوگا؟ علی قاسم گیلانی کے نکلے ہیں، وہ دہشت گرد ہے، 30 دن کے لیے اس کو ڈیٹین کر دیا گیا، 30 دن کے لیے اس کو ڈیٹین کر دیا گیا۔ ارے انسانی حقوق جو ہے نا، جو پبلک کے حقوق ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، وہ کرونا سے بڑھ کر ہے، وہ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا مجھے بتاؤ کہ اس کی آن دا واچ آف عمران خان when he is the prime minister of پاکستان، کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ کیا لابی کر رہا ہے؟ یہ کہاں پر لابی کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہا ہے کہ میرے پہ بہت پریشر ہے، میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ہے۔ کل پرسوں بیان تھا کہ میں اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا۔ تمہیں یہ بات کون کرتا ہے؟ تم یہ بات کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہوا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ ملک کے تم سربراہ ہو، تمہاری منہ سے یہ لفظ کیسے نکلتا ہے اسرائیل کا؟ توریت، انجیل، زبور، قرآن کے اندر ہے کہ کسی یہودی کی ریاست نہیں ہے۔ تم ہمیں یہ باتیں سنا کیوں رہے ہو؟ سنا اس لیے رہے ہو کہ تم کو کل کو کرنا نہ پڑ جائے تمہیں، اور اگر تم کر رہے ہو تو تم یہ کہہ دو کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ بہت پریشر ہے میرے پر۔ ہم تمہیں بند گلی میں یہ داخل ہو چکا ہے عمران خان، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ He has to go۔ علی محمد خان صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن صرف علی موسیٰ گیلانی صاحب ایک چیز، ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، آپ گورنمنٹ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ آپ نے جو مجھے کہا نا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہماری سیاست میں تنزلی آئی ہے نا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جس پہ تنقید کر، سر سن لینا، ہم جس پہ تنقید کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ یہ دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ I can send you dozens and dozens of my intros and statements جو عمران خان پر تنقید سے بھری ہوئی ہیں، اور وہاں پہ پی ٹی آئی والے مجھے کہتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے ملا ہوا ہے۔ آج میں اگر آپ کے کورونا سے پھیلنے والے جلسوں کے خلاف بات کر رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ بھی اپنے دل بڑے کر لیں، اپنے ظرف بڑے کر لیں، اس طرح سے نہ کیا کریں۔ باقی جواب علی محمد خان صاحب دیں گے۔ جی علی محمد خان، I take my words back۔ آپ بڑے نیوٹرل ہیں، آپ بہت نیوٹرل ہیں، آپ ٹائم اجازت ہے کوئی؟ تھینک یو علی محمد۔ اچھا، ایسے پہلی بات یہ ہے کہ کسی اور کی کیا بات کریں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے بیرسٹر صاحب کی ہماری
پروگرامز میں 1-2 پروگراموں میں کافی گرما گرمی ہوئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں بھی ہی ٹیکس اس ٹو ٹاسک، حکومتی لوگوں سے بھی سخت سوال کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی. جب آپ کے خلاف سخت سوال ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم الیج کریں. ہاں کچھ ایسے بھی صحافی ضرور ہیں جو میاں نواز شریف کے لیے باقاعدہ پٹیشنر بن کے گئے، ان سے لڑائی کریں تو بالکل کریں، کیونکہ کسی صحافی کا کوئی کام نہیں ہے کہ کسی کا وکیل بن کے جا کے پیش ہو. لیکن اس طرح سے پروگرام میں کسی کو ایسے کوشچن کرنا مناسب نہیں ہے. سخت سوال آتے ہیں، اس کا جواب دینا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ فریڈم آف اسمبلی کی بات ہوئی، فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوئی. آرٹیکل 15 جو ہے فریڈم آف موومنٹ ہے، آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی ہے، آرٹیکل 17 جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن ہے، اور آرٹیکل 19 آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن اس سے پہلے آرٹیکل 9 میں رائٹ ٹو لائف ہے. Nobody can be deprived of life. Who has given you people the right to deprive people of their lives? آپ نے جو ہے 2-2, 3-3 بار حکومتیں اس لیے کی ہیں، اقتدار کی حوث اتنی زیادہ ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ 3 بار آپ حکومت میں رہنا نون والے اور 4 بار پیپلز پارٹی والے. کون سا 4 چاند لگ گیا ملتان میں؟ کون سی دودھ کی نہریں بہہ گئی؟ بھی ہماری آ رہی ہے. اب بس کر دو، حوث ہے یا نہیں حوث، عوام ہمیں لے کر آ رہی ہے. بیرسٹر صاحب آپ علی بھائی ان کو ذرا خاموش کریں، ان کو کہیں سنیں ذرا میری بات اور جیب میں ڈال لو. یہاں جب پہ لوگوں کی بات سن لیں اور آپ کی ٹکٹ ہمارے پاس ریزرو ہوئے گی، فکر نہ کرنا. گیلانی صاحب یہ آپ کا طریقہ ہے. گیلانی صاحب ان کی بات سنیں، وہ آپ کی بات نہیں بولے تو ان کی بھی سن لیجیے. جی آپ پھر جا کے موچی دروازے پہ پروگرام کر رہے ہیں اور اگلا اقتدار ہمارا آ رہا ہے. چلے جی کریں آپ ان کی بات سن لیجئے. دیکھیے انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا تو آپ بھی ان کی پوری بات سن لیجئے. آپ اپنی باری پہ ضرور بولیے گا. جی فرمائیے. بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب، میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، آپ اور میں وکیل بھی ہیں، اور ایز اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں نے یہ پڑھا تھا بہت جگہ پہ کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے. آج بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کرپٹ تو ہے، ساتھ میں سنگ دل بھی ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کو موت کے دہانے کی طرف دھکیل رہی ہے. یہ اس وقت اس طرح سے آگ سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں کہ اپنی زندگیاں تو بچانے کے لیے گھروں میں مقید ہیں. اپنے گھروں میں تو فنکشن ہوتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ تمہیں کورونا نہیں ہے. کوئی سیاسی کارکن نہیں آئے گا، اور کوئی آئے گا تو سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. لیکن عوام کی زندگی، ووٹر کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو ووٹر کی زندگی کے تحفظ کا بھی آپ خیال رکھیں. میں سمجھتا ہوں بیرسٹر احتشام صاحب، علی محمد خان صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک. آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا بریک کے بعد پلیز. میں آپ کی طرف آؤں گا، بریک کے بعد مکمل کر لیجئے گا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. علی محمد خان صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں اور ایک سوال کا جواب ضرور دیں کہ جس طرح سے ابھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے پہ، اسی طرح جماعت اسلامی کے جلسے پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کرونا وہاں پر بھی تو پھیل سکتا ہے. اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. یہ کمزوری دکھائی ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے. بالکل سختی سے نپٹنا چاہیے ہر چیز سے جو جلسہ کر رہا ہے، کیونکہ یا تو پھر کرونا نہیں ہے. اگر کرونا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے تو کسی حکومتی بندے کو نہ اجازت ہے نہ اپوزیشن کو. بہرحال سراج الحق صاحب سے یہ لوگ بھی بات کریں کیونکہ ان کے وہ اپوزیشن کے ساتھی ہیں. ان کے انہوں نے ویسے اب اعلان کر دیا 2 ہفتے کوئی جلسہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ حکومت میں نہیں ہے. نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب این سی او سی سے پابندی لگ گئی تھی اس کے بعد جلسہ کر کے اعلان کرنا. جب این سی او سی کی طرف سے پابندی لگی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے، میں نے یا کسی نے، میرے بے شمار جو ہے افتتاح کے پروگرام ہے، میں ابھی تک میں نے کوئی ابھی جلسہ اس کے بعد سے نہیں کیا. کرتے اب حل کیا ہے؟ یہ جو تصادم ہو گیا ہے ملتان میں، یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ علی محمد خان صاحب آپ تینوں مہمان بیٹھے ہیں، ایک منٹ میں مجھے پلیز بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ عوام بھی کرونا سے بچ جائیں اور یہ معاملہ بھی سمپل سی بات ہے. سمپل سی بات ہے. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے کرپٹ تو ہے لیکن ان کے سینے میں دل بھی نہیں ہے، سنگ دل ہیں. اپنی طاقت کے لیے، اپنی حکومت کے لیے جو ہے یہ عوام کو اس وقت چارہ بنا رہے ہیں، اور حکومت بھی ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں آنی. بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان پہ کرپشن کے کیسز میچور ہو رہے ہیں، وقت بڑا کم ہے، میں ان کا بھی لے لوں پوائنٹ آف ویو حل کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں دونوں مہمان بتا دیں حل کے حوالے سے. اور دوسرا ان کو پتہ ہے کہ اس کو ریکنسائل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علی موسیٰ گیلانی صاحب ایسا صورتحال کو سمیٹا جا سکتا ہے کہ سیاست کا مکمل جو ہے کریا کرم ہو جائے.
बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अली मोहम्मद साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी कि अगर इनको मैं ज़्यादा रूड लगा, क्योंकि मेरा भाई अरेस्ट हुआ हुआ है और हमारे मेरा अपना अंदर भी हमारा इमोशंस है, तो उस वजह से मैं रूड भी हो सकता था। हुकूमत को इस वक्त ये चाहिए कि जलसा जो है वो होने दे, आवाम को ये बताए, जो आना चाहता है वो आए, जो नहीं आना चाहता ना आए। हम SOPs फॉलो करते, हम मास्क फराहम करते, हम इनको हर चीज़ फराहम करते, हैंड सैनिटाइजर गेट पे लगाते, लाखों की तादाद में हमने मास्क खरीदे हुए हैं आवाम को देने के लिए, 2-2 मास्क देते, हुकूमत का भी फायदा होता, लेकिन इन्होंने तो ठीक है जी। मुसद्दिक मलिक साहब, जंग का मुसद्दिक मलिक साहब हल की तरफ कुछ कहिएगा, कैसे इसको सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे किया जाए, वहां पे कल कोई और ना मामला हो जाए, वाकया हो जाए। वो देखिए, एक तो हल ये है कि आर्टिकल 9 में तरमीम कर दें और उसमें लिख दें कि जो कुछ हुकूमत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपोजिशन करे उससे जो लाइफ लॉस हो सिर्फ वही लाइफ लॉस है। एक तो आपका हल हो जाएगा। आर्टिकल 9 में लिखा जाएगा कि अगर फैसलाबाद में इमरान खान साहब जलसा करें या फिर दौस आशिक अमान साहिबा जलसा करें या गिलगित बल्तिस्तान के जलसे हों या जमात इस्लामी का हो या TLP, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो आपकी जमात नहीं देगी। नहीं, वो जिस तरह ये पार्लियामेंट रन करते हैं, इन्होंने पहले भी इस तरह की चीजें करवाई हैं। किसी की वीडियो निकाल लेंगे, किसी के ऊपर मुकदमा नैप का कर देंगे, किसी के बच्चों को पकड़ लेंगे, किसी की मिल बंद कर देंगे, ये अपने नंबर्स तो पूरे कर ही लेते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनको जो पास है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त बंद क्या है, मासवा इन जलसों के बाकी चीजों की तो बात नहीं हो रही। एक सर्दियों के स्कूल की छुट्टियां आपने 5 दिन पहले की हैं, क्या चीज बंद है पाकिस्तान में? अगर आप एक मौसर लॉकडाउन लगाएं, जिसको मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, आप ऑपोजिशन को बिठाएं, आपको उनसे कहें कि इस मामले के ऊपर आप कैमरे लगा दें ताकि लोग भी देखें। हम कोई बात नहीं करेंगे NRO की, क्योंकि फिर NRO करेंगे तो हम कहेंगे नो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप सबको डेटा दिखाएं और उनको कहें कि ये हमारा मौसम ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, अली मूसा गिलानी साहब, अहमद खान साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो मामला है इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक पेज पर आना चाहिए। एंड इफ़ देयर इज़ अ वॉर ऑफ ईगो के अना का तसादुम है तो उसको फिल वक्त साइड पे कर दें। और ये वज़ीर आज़म साहब के लिए भी मेरा मशवरा है, बल्कि एक रिक्वेस्ट है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्योंकि कोरोना अगर पाकिस्तान में फैलता है तो हर पाकिस्तानी उससे मुतासर हो सकता है और हर घर उससे मुतासर हो सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर बड़े बड़े इकोनॉमिक जाइंट्स इसका नहीं कर सके मुकाबला तो पाकिस्तान तो मुतहम्मल नहीं हो सकता। और पहली ग्रोथ रेट मनफी में गया तो अब हम मजीद अपना नुकसान नहीं कर सकते। तो दोनों जिम्मेदारी का सबूत दें। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।